बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सबके पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। पिछला प्रोग्राम अगर आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया है तो वो हालात हाज़रा से मुराद जो है वो जनरल मुल्की हालात या बैनुल अक़वामी हालात नहीं है, शख्सी हालात पर गुफ्तगू हो रही थी कि आज जो हमारी नौजवान नस्ल, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं नौजवान तो नहीं हूँ लेकिन नौजवान नस्ल और हम जैसे अधेड़ उम्र लोग सारे के सारे उसमें मुलव्विस हैं, और वो है हमारा सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन, जिससे हमारी जलवत यानी हमारी तन्हाई जो है वो मुतासिर हुई है, खलवत भी मुतासिर हुई है, जलवत भी मुतासिर, दोनों हुई। हमारी तन्हाई भी मुतासिर हुई है और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी भी मुतासिर। उस पर अखलाक़ियात के हवाले से बात हुई थी और बहुत सी चीज़ें जो हैं मामलात के हवाले से थी, अखलाक़ियात का। चलते वक्त शुजा साहब ने एक नया मौजू जो है वो दे दिया था और मैंने सोचा कि अगला प्रोग्राम यहीं से शुरू करेंगे, जो हस्ब वादा में वहीं से शुरू कर रहा हूँ। शुजा साहब ने कहा था कि तमाम अहादीस के मजमूए अगर जमा किए जाएँ जैसे हैं तो आप देखिए कि उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वो ईमानियात का होता है, दूसरा चैप्टर जो है वो ग़ालिबन इबादात का होता है, और तीसरा चैप्टर जो है उसमें वो सारे चीज़ें अक़ायद और अपने दिल को नरम करने के हवाले से ये तो अहादीस के मजमूए। फ़िक़्ह के मामलात में भी मामला जो है वो अक़ायद से शुरू होता है, ईमानियात से शुरू होता है, अक़ायद से शुरू होता है, बुनियादी अक़ायद क्या हैं। फिर जो है इबादात का चैप्टर आता है और इबादात में वो सारी चीज़ इबादतें शामिल हो जाती हैं। और सबसे बड़ा मामला जो होता है जिस पे फ़िक़्ह की अगली कई जिल्दें होती हैं, यानी 15-15, 20-20 जिल्दें अगर किसी की फ़िक़्ह की हैं तो उसमें से एक जिल्द जो है या दो जिल्दें जो हैं वो ईमानियात और इबादात के बारे में हैं और बकिया 6 जिल्दें जो हैं वो मामलात और अखलाक़ियात के मामले में। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अहम मौजू है जिसका इंसानी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे से ताल्लुक़ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो शुजा साहब से पिछले प्रोग्राम का रिकैप लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगली तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाँ, ऐसा आलमीन। ही है जैसा आपने फरमाया। मेरे पास एक फ़िक़्ह की 7 जिल्दें थीं और मैं तो घबराता था उन्हें पढ़ने से भी। तो अगली 2 जिल्दें जो थी, पहली 2 जिल्दें जो थी वो थी ईमानियात और इबादात का, बाकी सब उसमें फ़िक़्ह के मसाइल, निकाह के मसाइल, जनाज़ों के मसाइल, मुलाक़ातों के मसाइल, तिजारत के मसाइल, विरासत के मसाइल, वो बाकी 6 जिल्दें इसी में हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। गुज़िश्ता प्रोग्राम और नशिस्त में हम बात कर रहे थे अखलाक़ ही के तनाज़ुर में, और खलवत की बात भी आई, जलवत की बात भी आई, और तन्हाई का रोना, तन्हाई में अल्लाह का खौफ रख कर बंदे के आंसुओं का बह जाना, इस पर भी हमने कलाम किया। फिर हमें ये बात भी की कि दूसरों पर उंगलियां उठाना बड़ा आसान, अपने अयूब पर निगाह डालकर अपनी इस्लाह की कोशिश करना बड़ा मुश्किल। दूसरों के लिए हम जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं। असहाबे सब्त का वाक़या भी आया था, वो जो मछली वालों का वाक़या, कि जिन्होंने हीले इख्तियार करके अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रार इख्तियार करना चाहा तो अल्लाह ताला ने शदीद अज़ाब में उन लोगों को मुब्तला किया। उस वाक़े पर भी हमने कलाम किया। उसके ज़ेल में ये बात भी आई कि अल्लाह के अहकामात से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपने आप को ताबे रखना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात के वे आउट्स नहीं निकालने चाहिए। इसी के ताल्लुक़ से हमने कलाम किया कि ख़ुद अकेले नेक बनना काफ़ी नहीं, दूसरों को नेकी की दावत देना भी ज़रूरी। अकेले अकेले बदी से बचना काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बदी से बचाना ज़रूरी है। फिर ये जिक्र भी है कि गुज़िश्ता नाफरमान अक़वाम पर जो अज़ाब आए उसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि नेकियों के हवाले से कुछ कमी का मामला था। हम ये नहीं कह रहे वो नेकियों में आगे बढ़ रहे थे, नहीं। जो अल्लाह का गज़ब आता है वो गुनाहों के इर्तिकाब पर आता है, वो नाफरमानियों के इर्तिकाब पर आता है। इस पर भी हमने तफसील से कलाम किया। अब वो बात जो आपने इंट्रो में भी रखी है, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम के आखिर में रखी गई थी, कि हमारे यहाँ अबवाब या चैप्टर्स के एतबार से जब फ़िक़ही मसाइल की कुतुब तैयार होती हैं, अहादीस मुबारका के मजमूए तैयार होते हैं, तो उनका एक बड़ा हिस्सा जो कि 75% प्लस बनता है वो बंदों से मुताल्लिक़ा मामलात के ज़ेल में। और आपने बिंटो में इशारा भी फरमा दिया, निकाह का मामला है, इसी तरह वरासत का मामला है, लेन देन के मामलात हैं, कर्ज़ के मामलात हैं,
حقوق و فرائض کا معاملہ، زوجین شوہر بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، والدین کے حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، اولاد کے حقوق و فرائض کا معاملہ کیا ہوگا، آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی کا معاملہ، پڑوسیوں کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ، کمزور طبقات کا معاملہ، اینڈ سو آن. یہ آپ لسٹ طویل کرتے چلے جائیے تو 75% حصہ ہمارے دین کی تعلیمات کا وہ ہے جو بندوں سے متعلق ہے، اور بندوں کے درمیان زندگی کے منجھدار میں رہ کر زندگی گزارنا دین اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اگر 24 گھنٹے کی زندگی ہے روزانہ، دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو 6 سے 8 گھنٹے لوگوں کی آرام کے آپ نکال دیجئے. 8 میں میکسیمم کہہ رہا ہوں، بعض لوگ 4 گھنٹے میں بھی نیند پوری کر لیتے ہیں، تو 6 سے 8 گھنٹہ آپ نکال دیجئے آرام کے لیے. اور بعض لوگ رات کے علاوہ دن میں بھی آرام کرتے ہیں نا. مطلب یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ذاتی ٹائم ہے، ذاتی ٹائم ہے، اور وہ آرام کے لیے. ٹھیک اور ہے، وہ اس لیے آپ بچے ہوئے ہیں کہ آپ سو گئے ہیں. سو گئے. اچھا، پھر اگر 5 وقتہ نماز بندہ ماشاءاللہ پابندی سے ادا کر رہا ہے تو تمام امور ملا لیں تو بہت سے بہت 2 گھنٹہ، بہت زیادہ 2 گھنٹہ، تو 8 اور 2 10 گھنٹے کر لیجئے. اب رہ گیا 14 گھنٹے کا معاملہ. ان 14 گھنٹوں کے درمیان ہم بندوں کے درمیان میں ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ ہم کاروبار کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم نوکری کر رہے ہوں، ہم ٹریولنگ کر رہے ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم بندوں کے درمیان ہیں. اور یہی ہمارے رویے ہوتے ہیں، یہی ہمارا لین دین ہوتا ہے، یہی ہمارے اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، یہی ہمارا کنڈکٹ ہوتا ہے، یہی ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ کم از کم بتا رہا ہوں میں 14 گھنٹہ، بعض لوگوں کا 16 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. یہ 14-15 گھنٹہ اسپیسیفکلی یہ بندوں سے متعلق ہمارا روزانہ گزر رہا ہوتا ہے. اس تعلق سے جب ہم فقہی کتب کو دیکھیں گے، احادیث کی شروحات اور مجموعوں کو دیکھیں گے، تو ان کا بھی 75% حصہ کم و بیش وہ اسی بندوں سے تعلق رکھنے کے حوالے سے جو شریعت اور دین کی رہنمائی ہے اس کے بیان پر مشتمل نظر آئے گا. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اب ظاہر ہے جب فورم پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، معاملات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں بات ہو رہی، مطلب میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج ہماری معاشرتی زندگی جس نہج پر آ گئی ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اتنی باتیں کر بھی رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے اس موضوع پر گفتگو کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے. ہم جہاں جس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ ہماری اخلاقیات اور ہماری معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہیں، اور اتنے بگڑے ہیں، اور ان معاملات کو بگاڑنے میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. میں بھی شامل ہوں، ہمارا میڈیا بھی شامل ہے، ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں برابر کے، چونکہ تربیت کا ذریعہ جو ہے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے دانشور، ہمارے اساتذہ سب شامل ہیں اس میں برابر کے، کہ جب ایک کام آگے بڑھ رہا تھا، برائی ہو رہی تھی، تو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، بلکہ اس میں اپنی طرف سے بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیا. ہم اس مرحلے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں بہت ہی افسوسناک صورت ہے. جو آپ نے فرمایا نا کہ برائی میں حصہ ڈالنا، حصہ ڈال دیا ہم نے سب نے. اب عجیب بات میں عرض کروں، ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا. ہم نے گزشتہ پروگرام میں اصحاب سب کا واقعہ ذکر کیا تھا. وہاں 3 گروہ ہو گئے تھے. جی. ایک برائی کرنے والا، ایک برائی سے بچنے والا، اور ایک برائی سے بچنے والا اور برائی کرنے والوں کو روکنے والا. ٹھیک ہے، تو دین کی تعلیم ہے نیکی کا حکم تو بدی سے روکو. لیکن سورہ توبہ پڑھ لے، وہاں منافقین کا ذکر آتا ہے. والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. منافق مرد والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، ایک دوسرے کی جنس میں سے، ایک دوسرے کے جیسے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. بڑا عجیب ترجمہ محسوس ہوگا، الٹی بات ہے. منکر کا حکم دیتے جی اور نیکی سے روکتے ہیں. ایمان والوں کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 مشہور آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین لوگ ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا کہ سارے انسانوں کی فکر بھی کرنی. تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. ایمان والے نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. آج اپنے معاشرے پر نگاہ ڈال لیں، آپ نے اشارہ تو کر دیا، بڑا تلخ اشارہ ہے کہ ایڈنگ ٹو دی فائر، جلتی ہوئی آگ کو اور بھڑکانے میں اپنا حصہ ڈالنا. پھوکے مار رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. غور کر لیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے. پھوکے مار رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے.
اور جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے کہا، ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں شیئر کر لیتا ہوں آپ تمام حضرات سے. یہ پروگرام ہم بالکل ایسا کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی فارمل پروگرام، اسکرپٹڈ پروگرام نہیں ہے، چونکہ سیرت کا پروگرام ہے اور سیرت جو ہے ہم سب کی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ مشن لے رہا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم پھوکے مار رہے ہوتے ہیں. یہ جو تیسرا گروہ تھا نا، جو خود تو رکتا ہے برائی سے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ رک جاؤ، تو ہمیں توبہ کر کے بس یہی کرنا چاہیے کہ اب ہم اپنا رول صرف چونکہ جہاں ہم آ گئے وہاں سے واپسی بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہی. اپنا رول پلے کر لیجئے، کوشش کیجئے کہ خود رک جائیں اور دوسروں کو، ورنہ ہمارے ہر آدمی کے پاس اپنی بات پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، گندا ہو، برا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بدترین آدمی ہو معاشرے کا. آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اس تک. اگر کوئی ایسا آدمی جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، ہمارے ہاں ایک عجیب رویہ یہ بھی ہے، کوئی بہت ہی ناپسندیدہ آپ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے، اور اس کے پاس کوئی عالم دین چلا جائے، کوئی دانشور چلا جائے اور جا کے اسے اس درد دل کے ساتھ چلا جائے، اس نیت کے ساتھ چلا جائے کہ یار اس کو پیغام میں پہنچا دو، ہو سکتا ہے اللہ اس کا دل بدل دے، اور ممکن ہے میرا کام تو پورا ہو جائے گا. ہدایت تو اللہ کی طرف سے آنی، دل بدلنا تو اللہ کا کام ہے. تو ہم تو ہے اس مولوی کو اور اس دانشور کو متون کرنا شروع کر دیتا. اچھا تم وہاں چلے گئے تھے، یہ صورتحال ہے نا ہماری. تو ہمارے ساتھی نے دوست سے بڑی پیاری بات کہی اور ناظرین کو بڑا دلچسپ لگے گا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات بیان فرمائی نا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. اذهب الى فرعون، اور اللہ آگے فرما بھی رہا ہے انہ طغی، موسیٰ جائیے، جاؤ فرعون کے پاس. وہ سرکشی پر اتر آیا. فرعون وہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اب مجھے بتائیے اس سے اوپر کتنا بڑا کوئی جرم ہوگا؟ بدترین دنیا کا آدمی اگر کوئی ہو سکتا ہے جس پہ لعنت ہو سکتی ہے وہ فرعون ہے. صبح و شام لعنت ہوتی ہے جی. اور صبح و شام فرعون اور آل فرعون کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، عذاب برزخ قرآن کریم بتاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے فرعون کے پاس جاؤ. اور سنیں سبحان اللہ، بڑی عجیب بات، مطلب سبحان اللہ، اللہ کے کلام میں ڈاکٹر صاحب توازن ہے. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، کسی کی محبت میں آ جائے تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر دیں، اور کسی کی نفرت اور دشمنی پر آ جائے اس کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کر دیں. اللہ کا کلام دیکھیے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں سے فرما رہا ہے جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. ہاں ذرا نرمی سے بات. ہاں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تم دونوں جاؤ اس سے نرمی سے بات کرنا. اچھا ہمیں وہ حروف لین تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہوں گے نا، جب قاعدہ پڑھتے تھے بہت سارے قاعدے اب تو ہے نا، فلاں قاعدہ فلاں قاعدہ، خیر تو ان قاعدے میں قاعدہ اصول بتایا جاتا ہے. حروف لین، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی. ناظرین کو یاد ہوگا. ویسے یہ موضوع تو ہمارے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا ہے، ماشاءاللہ وہ تجوید پڑھاتے بھی ہیں. تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں نا، اسی سے لینا، نرمی سے بات کرنا. آپ موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھیں اور فرعون کی سرکشی دیکھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو پتہ مکہ مار دیا تھا. ہاں ایک ہی مکے میں کام. ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے شخصیت تھے، اور وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک گھونسا مار دیا تھا، وہ بندہ مر گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ بستی چھوڑ دو. ایسا انہیں حکم ہو رہا ہے کہ فرعون جیسے آدمی کے پاس جاؤ اور جا کے نرمی سے بات کرو. یعنی اللہ تعالیٰ بھی جن کے پاس بھیج رہا اس کی بدبختی بھی پتہ ہے اللہ کو، لیکن کہ نرمی سے بات کرو جا کر. جی تو اور باقی ہمارے ناظرین کو پورا قصہ ذہن نشی ہوگا یقیناً کہ ایک قبطی جو کہ مصری لوگ ہوتے تھے اس کا اور اسرائیل کے شخص، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپس کا جھگڑا ہو گیا. تو جو اسرائیلی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ہی لگایا. اب یہ کیا پتا تھا وہ اس مکے میں کام ہو جائے گا. وہ واقعہ ہمارے ناظرین کے ذہن نشی ہوگا الحمدللہ. اچھا آگے قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ نے چیپٹر کلوز کر دیا، اب کسی کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حساس نقطہ بھی ہے. اچھا اب بات ہو رہی تھی کہ ایسا شخص جو کہ فرعون خدائی کا دعوے دار اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال رکھنے والے پیغمبر، اور جلال دینی اعتبار سے، دینی حمیت کے اعتبار سے، ان کو بھی اللہ فرماتا ہے جاؤ اے موسیٰ فرعون کے پاس، سرکشی پر اتر آیا، ہاں جاؤ سے نرمی سے کلام کرنا. تو مجھے بتا دیں، آپ نے جو اشارہ کیا بجا ہے کہ ہمارے پاس
اہل علم، بعض دانشور، بعض خوف خدا رکھنے والے، بعض درد دل رکھنے والے حضرات، جس سے میرا آپ کا ہم میں سے کسی کا اختلاف ہونا اپنی جگہ، مگر کبھی وہ حکمرانوں کے پاس، کبھی اور لوگوں کے پاس جن کے پاس کوئی ذمہ داریاں ہیں، جن کا کوئی اثر ہے معاشرے کے اندر، ان کے پاس جا کر اگر دین کی بات ان کو پیش کر، دین کی بات اخلاص کے ساتھ پیش، اخلاص تو دل میں ہوتا ہے، ان کا کوئی دنیا کا منفعت کا معاملہ نہیں، تو کم سے کم ایسے لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں۔ آپ کا ایک فلاں دانشور صاحب علم سے اختلاف ہونا بجا، آپ کا کسی شخصیت جس کے پاس کو صاحب علم جائے اختلاف ہونا بجا، مگر یہاں پیغمبر گئے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جن کو اللہ کہتے ہیں سرکشی پر اتر آیا۔ سرکشی پر اتر آئے۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو جہل کے پاس گئے؟ بالکل گئے۔ ابو جہل جب قتل ہوا ہے بدر میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا، تو اللہ کے رسول نے تو اس کو بھی دعوت دی ہے، دینے گئے، دعوت دینے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو کفر پہ تھے نا۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اصلاح کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کو دعوت دینے جاتا ہے، چاہے بظاہر وہ برا بھی ہو شاید ہماری نگاہوں میں، اور ہوگا، مان لیتے ہیں، مسلمان تو ہے نا۔ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ وہ مولوی بک گئے۔ مجھے معاف کیجیے، یا اللہ معاف کرے، میں نے بہت ہی بازاری جیسا ہوتا ہے عام عمومی سا جملہ کہہ دیا، اللہ نہ کرے، میں کوئی احترام ملحوظ ہے سب کا، مولوی صاحب جو ہیں فلاں کے پاس چلے گئے، وہ بک گئے۔ ہمیں نہیں پتہ، جو معاملے اللہ کے ہیں انہیں اللہ تک رہنے دیجیے، اپنے ان کے اختیارات خود مت لیجیے۔ نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، نہ جانے کون کس نیت سے گیا تھا، کس سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو موقع اچھا ہے اسے دعوت دے دوں، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تو وہ اپنی ذمہ داری ختم کرنے گیا، اور ہم جو ہیں وہ گناہ اپنے سر لے لیں اس کا۔ بلکہ آپ کی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی اجازت سے اس میں ایک حدیث مبارک بھی سامنے رہے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی کہ لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام، کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا کہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، وَأَئِمَّةِ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، حکمران، ذمہ داران، ان کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تو وفاداری، ترجمہ آگے ہم کریں گے، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ پہلے اللہ کے رسول نے کس کو بیان فرمایا؟ ائمہ۔ کیوں؟ یہ حدیث میں پہلے ایک اور بیان کر چکے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جو بادشاہ ہوں، حکمراں ہوں، ذمہ دار ہوں، صاحب اقتدار ہوں، صاحب اثر ہوں، اگر ان کو کوئی صحیح بات سمجھ آ جائے اور وہ عمل پر آ جائے تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام بھی ائمۃ المسلمین کو پہلے لے کر آئے، اور پھر وعامتہم، عام مسلمانوں کو لے کر آئے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں ہر طبقے کے لوگوں کو گفتگو کرنی چاہیے، ان تک بات پہنچانی چاہیے جہاں جہاں ہمیں موقع میسر آئے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کو اگر غیر مسلموں کے سامنے بات پیش کرنے کا موقع آئے گا، ان کو وہاں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اپنے ذمہ داران وغیرہ کی اصلاح کا موقع میسر آئے تو نہ صرف یہ کہ اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ موقع تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے یعنی اللہ کے رسولوں کا بھی طرز عمل رہا علیہم السلام، اللہ کے نیک بندوں کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا۔ ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خطوط لکھا کرتے تھے ذمہ داران کو، شیخ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ خطوط لکھا کرتے تھے نیک ذمہ داران کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وعد و نصیحت فرمایا کرتے تھے ذمہ داران و حکمرانوں کو۔ تو یہ تو ہمارے اس اسلاف کا طرز عمل رہا ہے، اس میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک چیز ابھی میرے ویسے ہی آئی ذہن میں نے کمیونیکیشن پڑھایا، طالب علم ہوں کمیونیکیشن کا۔ ہمارے ایک تھیوری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں 2 اسٹیپ فلو تھیوری، بالواسطہ ابلاغ ہونا۔ تو بالواسطہ ابلاغ ہوتا ہے، آپ نے جو اشتہارات وغیرہ میں دیکھا ہوگا، تو ہم جو پسندیدہ ہیروز ہوتے ہیں معاشرے میں، ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کا کوئی کرکٹر ہیرو ہے، کسی کا کوئی اداکار ہیرو ہے، کسی کا کوئی ہیرو، کسی کا سائنسدان ہیرو ہے، جو اب نہیں ہوتے سائنسدان وغیرہ ہیرو کسی کے، کوئی مولوی کسی کے، عالم کوئی ہیرو ہوا کرتے تھے کبھی، اب نہیں ہوتے۔ تو انہیں متاثر کر لیجئے آپ، انہیں کنونس کر لیجئے، وہ جو بات کہیں گے ان کے فالوورز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 اسٹیپ فلو تھیوری کہلاتی ہے کہ آپ جو ہیں ایک لیڈر کو متاثر کر لیے، اس سے کہہ دیجئے،
وہ پھر جب کہے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ یہ کام ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو خوب کرتے ہیں، ہمیں جب ووٹ لینا ہو، ہمیں جب کسی معاملے میں رائے شماری کرانی ہو، ہمیں کوئی ایسا بات کرنی ہو تو ہم جاتے ہیں اور اس قبیلے کے سردار سے بات کر لیتے ہیں یا ان کے لیڈر سے بات کر لیتے ہیں، اسے کنونس کر لیتے ہیں، چونکہ وہ جب کہتا ہے تو پھر باقی لوگ سارے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے کرنے کا کہ پہلے جو اہم ترین آدمی ہے اسے پیغام دینا چاہیے، چونکہ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتا ہے آدمی، اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطوط لکھتے رہے ہیں ساری دنیا کے لیڈروں کو، آپ کے خطوط اللہ ہیں؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی سن 6 ہجری کی بات ہے، اور اس کے بعد سیز فائر ہوا، یعنی جنگ بندی کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں خطوط اپنے روانہ کی، اور یہ خطوط کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کی طرف سے مختلف علاقوں کے بادشاہ، مختلف علاقوں کی دعوت دین کا معاملہ تھا۔ دعوت دین تھی۔ تو یہ تو ایک اصولی ہمارے امت کے اسلاف کا بھی طرز عمل رہا کہ جہاں ہمیں موقع، اچھا یہ بھی ایک ہمیں موقع ہے، اس فورم کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی، بات جہاں تک پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ ممبر رسول پر اگر موقع ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ہے، وہاں پر ہم کوشش کریں گے۔ اسی طرح ملاقاتوں کے ذریعے سے جو بھی معاشرے میں صاحب اثر طبقات ہوں گے، صاحب اثر لوگ ہوں گے، حکمراں ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، جہاں جہاں موقع ملے بھئی خیر آتی ہے۔ ہم ایسے اداروں کو جانتے ہیں کہ جب ادارے کے سربراہ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مثال کے طور پر اب آپ سوچیں ایک ادارے کا سربراہ ہو، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک فیکٹری کے مالک ہیں مثال کے طور پر، وہ جمعے کا خطاب خود کرتے ہیں اردو والا، اور عربی کا خطاب اور نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب فیکٹری کا اونر خود خطاب کر رہا ہوگا، کوئی لیٹ آئے گا؟ سب پہلے سے موجود ہوں گے، پہلے سے موجود ہوں، اگلی صف میں بیٹھے ہوں گے، جی ہے نا، وہ تاکہ ہم نظر میں رہیں۔ اور عام مساجد میں کیا ہوتا ہے بھائی، وہ امام صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، پہلے 100 لوگ ہوتے ہیں، پھر کچھ آتے ہیں، پھر چند لوگ آتے ہیں، اچھا پھر کچھ حضرات تو سوچتے ہیں نا کہ امام صاحب جو ہے ممبر پہ پہنچ جائیں، ہاں مطلب اذان دینے کے لیے خطبے کے والے ممبر پہ پہنچ جائیں، تو اس کے بعد عربی خطبے پہ پہنچ جائیں، تب ہم مسجد جائیں گے تاکہ صرف عربی خطبہ سنیں، تقریر نہ سنیں۔ لیکن جب ایک فیکٹری کا اونر خود بیٹھ کے اردو کی تقریر کر رہا ہے تو سارے لوگ موجود ہوں گے کہ نہیں؟ اور ہوا ایسا۔ اسی طرح ایک اور ادارہ، بڑا اہم ادارہ ہمارے ملک کا، ان کی ایک بڑی ذمہ دار، وہ ایک جگہ ذمہ داری پر آئے اور جناب وہ جمعہ خود پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مسجد پہلے سے بھری ہوتی تھی، خطاب سے پہلے بھری ہوتی تھی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو بادشاہ، حکمراں، اہل اثر طبقہ، اہل اقتدار طبقہ، اگر ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی ایک پچھلے دنوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک بڑی خبر آئی تھی، میں نے بھی وہ دیکھی تھی اور میں نے اس کو بڑی اپریشیٹ کر کے شیئر بھی کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں پنجاب کے کسی علاقے کا یا سندھ کے کسی علاقے کا ایک ایس ایچ او، وہ ایس ایچ او جو ہے اپنے علاقے کی بڑی جامع مسجد میں جا کے جمعے کا خطبہ دیتا ہے، ماشاءاللہ، جمعے کی تقریر کرتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتا ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہے وہ ماشاءاللہ۔ تو وہ تصویر جب چھپی تو یقین نہیں آیا کہ ہوتا نا، ہم تو سمجھتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں ہماری یار کہ پولیس والا اور مسجد کا امام، تو وہ کہتا ہے جمعہ، باقی سارے نمازیں دوسرے پڑھاتے ہیں، جمعے کا خطبہ جو ایسے جو خود دیتا ہے۔ جی، اور ہمیں پورا یقین ہے اور اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میں برکت دے اور دوسروں کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ صاحب جب وہ ممبر پر بیٹھے ہیں تو اس کا جو ایک احترام اور اس کا ادب اور اس کے تقاضے، کیا مطلب میرا کہ کہاں بیٹھ رہے ہیں تو اس کے جو پری ریکویزٹس انہوں نے پورے کیے ہوں گے، تو اور وہ بیٹھ کے کلام وہاں آئے ہوں گے نا۔ ایک آدمی کو اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ جائے آ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اس پہ خاص کرم ہے۔ ہر آدمی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور ایسی ملازمت میں رہ کر جہاں انسان 90% بدنامی ہوتا ہے، اس میں اگر ایک نیک نامی کا، اور ایسے لوگ اگر سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نیکی، اب کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اب تو کچھ چیزیں عجیب و غریب ہو گئی نا، کہ معمولات کے جو کام تھے، اب خبر کے بارے میں یہ کہ جو غیر معمولی چیز ہے وہ خبر ہے، عام خبر تو نہیں ہے، مطلب جو غیر معمولی چیز ہے وہ خبر ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی تھی، نیکی کوئی خبر نہیں بنتی تھی۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکشہ ڈرائیور کسی کی بھولی ہوئی رقم واپس کر دے،
کوئی ایس ایچ او یا کوئی پولیس کا بڑا افسر جو ہے وہ کسی غریب آدمی کی گاڑی کو دھکا لگا کے سڑک پار کرا دے تو یہ بڑی خبر بن جاتی ہے، بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. یعنی اب نیکی جو ہے وہ خبر بننے لگی ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات جس کی طرف توجہ آپ کی گفتگو سے آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی توجہ کریں. ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑا زوال، بہت کچھ ہے. اس سب کے باوجود لیکن 100% نہیں ہے. ہاں یہ معاشرہ ڈیڈ نہیں ہے. 100% نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا چند مثالیں لے لیں. ابھی آپ نے کہا نا ایک رکشہ ڈرائیور، یعنی ایک کا تو میں خود جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ہوا، ہماری بڑی کزن وہ کچھ اپنا پرس اس میں کچھ قیمتی چیزیں بھول گئیں اور 2 گھنٹے کے اندر رکشہ والا گھر پہ پہنچا کے، یہ تو میں خود وٹنس ہوں، یہ تو میرے گھر کی بات ہو گئی، پرانی بات ہے. لیکن آپ اخبارات اگر پڑھتے رہیں یہ خبریں کبھی کبھی آتی ہیں. دبئی میں مسلمان ڈرائیور پاکستانی، 4 خبریں پچھلے 4-5 سال میں نے پڑھی، اور خطیر رقم ہی نہیں، بیگ میں خاتون کا موبائل، اسمارٹ فون، ان کے ہیرے جواہرات اور کیش اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس نے پہنچایا. نیو یارک کے اندر ہوا ہے، مسلمان ڈرائیور پاکستانی، الحمدللہ اس سے پہنچایا ہے. تو بھائی ان کو بھی ہائی لائٹ کیا کریں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم نیکی اور اچھائی کو ہم معاشرے میں سے چن کے برائیاں جو ہیں وہ ان کو ابھارتے ہیں. ہوتی ہیں برائیاں، نیکیاں کم ہوں گی. اصل میں نیکیوں کو بھی تو آگے بڑھانا چاہیے نا، اچھے کام بھی آگے بڑھانے چاہیے. اسی طریقے پر ہمارے نانا کا تعلق انٹیریئر سندھ کی ایک جگہ سے تھا، وہیں پہ ہماری ولادت کا معاملہ ہوا ٹھٹا ساکے کے علاقے کے اندر. تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات ہے کہ جب ایک سیلاب آ گیا. وقفہ لے لیں؟ جی بالکل. ناظر ایک وقفہ لے لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اصل معاشرے کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کے کچھ پازیٹیو پہلو جس پہ شجاع صاحب جو اپنی جائے ولادت کے حوالے سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے. جی تو چند سال پہلے کی بات ہے، ایگزیکٹ مجھے سال یاد نہیں ہے. تو وہاں پہ سیلاب کا معاملہ آ گیا اور پھر ہم اپنے ماموں اور ان کی فیملی کو بائی روڈ کراچی بھی لے آئے تھے. وہاں غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کوئی ایس ایچ او تھے اسی علاقے کے اندر، یا کوئی بڑا ایک سرکاری عہدے رکھنے والے ایک صاحب تھے. اس نے علاقہ نہیں چھوڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ گئے ہوئے لوگ واپس سیٹل نہ ہو گئے. اور پھر پورے علاقے کے لوگوں نے 1,500-2 ہزار کا مجمع تھا، ہمیں بتایا گیا، ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا. بھائی یہ بھی اسی معاشرے کی تصویر، اسی معاشرے کے ٹھیک ہے. اسی طریقے پر جب ایک پاکستانی ماضی کی سیاستدان خاتون ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو بڑے ہنگامے پورے پاکستان بھر میں ہوئے تھے. تو ہمارے ایک ساتھی، ان کا بھتیجا ٹریول کر رہا تھا اور انٹیریئر سندھ کے علاقے میں ایک جگہ ریل گاڑی روک دی گئی تھی. اس علاقے میں جو صاحب، اب ہم وڈیروں کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن کتنا نیگیٹو انداز، نیگیٹو طریقے سے کرتے ہیں. صحیح ہے. وہی وڈیرے صاحب تھے، زمیندار کہیں، وڈیرا کہیں. اس نے اپنے 50 گارڈز پوری ٹرین کے لیے مختص کیے. 2 دن ٹرین وہیں کھڑی رہی، اسی کے گھر سے اس کا جو بھی حویلی تھی وہیں سے پوری ٹرین کے لیے کھانا بن کر آیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ گارڈز اس نے ساتھ رکھے 2 دن کے بعد کہ جہاں تک یہ ٹرین کراچی جائے گی آپ نے ان کو چھوڑ کر پھر واپس آنا ہے. یہ ایک وہ شخص تھا جو اس ٹرین میں موجود تھا، اس نے پوری روداد لکھی تھی اور ہمارے ایک میگزین میں اس کو ہم نے پبلش کیا تھا. یہ بھی اس جگہ کی تصویر. ٹھیک ہے. ایسی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معاشرے میں کئی برائیاں ہی برائیاں، ہم یہ کہہ رہے بھائی خیر بھی ہے، اس خیر کو ہائی لائٹ کریں گے. ہوتا نہیں نا مسئلہ یہ کہ اگر اس خیر کو ہائی لائٹ کریں تو اس سے ترغیب ملتی ہے. ہم برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس سے ترغیب ملتی، لوگ برائیاں جو ہیں ان کو ضرب دے کر آگے بڑھاتے رہتے ہیں. شاید میں بھی اس میں شامل ہوں غیر شعوری طور پر. لیکن کوئی اچھی چیزیں ہیں ان کا اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ لوگ بھی اسی معاشرے میں، اگر اس قدر برے معاشرے میں رہ کر اتنے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تو وائی ناٹ می. جی کووڈ کا دور گزرا، کتنے برے معاشی حالات کا معاملہ رہا، کتنے اداروں کو بڑے پرابلمز آئے. مگر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی بعض لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے کسی ایک ملازم کو بھی فارغ نہیں کریں گے. یہ ضرور کا بیٹا کاروبار نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مثال کے طور پر ہم تمہیں 25,000 دے رہے ہیں تو شاید ہم تمہیں 15 دے پائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ کاروبار ٹھپ تو ساروں کو نکال دو. کہاں جائیں گے بیچارے؟ تو میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر، اچھا پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ مزے کی بات یہ ہے نا کہ اگر امپلائی سے تقاضا ہو رہا ہے کہ تم 25 سے 15 پہ بیٹا چند سال کے لیے 2 سال کے لیے جو بھی چلنا پڑے گا، تو یہ نہیں کہ ان کے اپنے خرچے اسی طرح چلتے رہے جو ماضی میں چلتے تھے. انہوں نے اپنے باہر کی ٹریولنگ کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کی سمر ویکیشن کے پلان کو چھوڑ دیا،
اپنے گھومنے پھرنے سیر سپاٹے کے اخراجات کو کم کر ڈالو. دکھایا لوگوں کو کہ اگر تم سے تقاضا کریں کہ تم 25 سے 15 پر آ جاؤ, 50 سے 30 پر آ جاؤ, 50 سے 35 پر آ جاؤ, تو میں نے بھی اپنے اخراجات کو کم کیا ہے. یہ بھی اسی معاشرے کی 21ویں صدی کی تصویریں موجود ہیں. خدا را ہائی لائٹ کریں ہیں ایسا. ابھی کووڈ میں, یہ کووڈ کے واقعات میں خود میں اس چیز کا مطلب اس گواہ ہوں کہ دوائیں بہت مہنگی مل رہی تھیں. ڈاکٹر نسخہ لکھتے تھے کووڈ کے حوالے سے, وہ ملتا ہی نہیں تھا, اور ملتا تھا تو کھال ادھیڑ لیتے تھے. ایک صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے صرف اپنا نسخہ جو ہے وہ اس کی واٹس ایپ بھیج دیجئے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھیج دیجئے کہ یہ دوائیں آپ کو ڈاکٹر نے لکھی ہیں, باقی آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے, میرے میڈیکل اسٹور سے آپ کو یہ مل جائیں گی. تو لوگ نسخہ بھیجتے تھے اور وہ باقاعدہ اس پتے کے اوپر دوائیں اس کا بندہ آدمی اس کا لے کے جاتا تھا. اور یہ تک ہوا کہ ایک خاتون نے رات کو 2 بجے جو ہے اسے فون کیا اور کہا کہ بھائی میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں, سارے میڈیکل اسٹور تقریباً بند ہو چکے ہیں, میری پہنچ میں نہیں ہے, مجھے یہ دوا چاہیے, اور ڈاکٹر نے کہا ایمرجنسی ابھی چاہیے. تو اس نے کہا جی میں تو دکان بند کر چکا ہوں, گھر پہ ہوں. اس نے کہا, وہ رونے دھونے لگیں, کہنے لگا اچھا آپ نسخہ تو بھیج دیجئے, میں کوشش کرتا ہوں. اور آدمی رات میں گیا, اس نے جا کے دکان کھولی, دکان کھول کے دوائیں لیں, اور بارش تھی, اور وہ بھیگتا ہوا اس خاتون کے گھر گیا, اسے دوائیں دیں. وہ اس نے بڑی شکر گزار ہوئی وہ خاتون. اور جب ان سے کہا کہ بھائی اس کے پیسے لے لو, اس نے کہا نہیں یہ پیسے نہیں لینے, اگر پیسے لینے ہوتے تو میں اتنی رات کو آتا ہی نہیں. ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ پازیٹیو پہلو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں تاکہ لوگوں کے اندر کوئی انکریجمنٹ پیدا ہو. کتنے سخت ترین حالات گزر گئے, اس میں بھی آپ کو خیر کی مثالیں میسر آئیں گی. بعض ذاتی یا متعلقہ لوگوں کی میں پیش نہیں کر رہا, وہ ذرا ذاتی معاملات آ جاتے ہیں, لیکن جو مشاہدات میں آپ کے بھی میرے بھی, ہم سے زیادہ ہمارے ناظرین کے مشاہدات میں ہمیں تو شیئر کہنے کا موقع ملتا نا, آپ لوگوں کو تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا ہوگا, اللہ تعالیٰ کرے. دوست احباب میں بھی یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں, سوشل میڈیا تو ہے نا آپ کے پاس, پلیٹ فارم ہے جی. اگر کوئی والد دیکھ رہا ہے اپنی اولاد کو بتا دینا, ہاں کہ بھئی دیکھو ایسا ہوتا ہے, استاد دیکھ رہا ہے اپنے شاگردوں کو بتا دینا. الحمدللہ. تو پازیٹیو مثالوں کو پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں بھی اچھی مثالیں موجود ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو کیا ہے, ایک اور پہلو یہ ہے کہ کل کوئی بہانے نہ بنائے, اللہ بڑا معاشرہ خراب تھا, بڑا ماحول خراب تھا. اللہ کہے گا یہ لوگ بھی تو اسی معاشرے میں تھے, یہ لوگ بھی تو اسی ماحول میں تھے جن میں تم تھے, تو تم کیوں نہیں عمل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے. تو اس سے انکریجمنٹ بھی ہمیں ملتی ہے, اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے. اور یہ توازن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے اور برے لوگوں کا ذکر بھی فرماتا ہے. اور یہ ذکر ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی تصویر دیکھ لیں, اگر اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, خراب ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ چند مثالیں دینے کا مقصد یہ بھی تھا, اگر کوئی محسوس کرتا ہے کیسے عمل ہو سکتا ہے, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, وہ رکشے والا کیا اس کے اپنے اخراجات کا مسئلہ نہیں ہوگا, اس کے قرض کا معاملہ نہیں ہوگا, اس کے بچوں کی بھوک کا معاملہ نہیں ہوگا. اور اتنی رقم دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑے پیسے والوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے. لیکن اس دور کی مثال ہے, اس کا مطلب ہے یہ پاسبل ہے. یہ ایمانداری کہیں, دیانت داری کہیں, اور کہیں آپ ہمدردی کا جذبہ کہیں, آج کے دور کی مثالیں بھی ہیں جو پریزنٹ ہونی چاہیے, جس سے انکریجمنٹ ملتی ہے. تو ہماری گفتگو میں جہاں معاشرے کا ایک تاریخ پہلو سامنے آیا ہے, ہم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب اور موضوع کی یہ بن گئی, ہمارے پروگرام کی اس نشست کی بن گئی کہ پازیٹیو پہلو بھی سامنے دے, تاکہ جس کسی کے تھوڑی بہت رمق ہے وہ ہمت پائے اور خیر کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, ہمارے چند دوست جو ہیں وہ ہوتا نا صبح میں آج سنڈے ہے, سب لوگ جمع ہو کے ناشتہ کریں گے اور یہ کریں گے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم ناشتہ کرنے کے لیے ہمارے کچھ دوست گئے, تو وہ جیسے وہ چائے پراٹھے اور یہ سب بک رہا ہوتا, انڈے چائے پراٹھے, تو وہ ایک ہوٹل پہ جا کے ناشتہ کرتا. وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہوتے نا کبھی ہمیں بھی مانگنے والے ٹائپ کے, تو ان صاحب نے عجیب کام کیا, حالانکہ وہ دیکھنے سے ایسے لگتے نہیں کہ ایسا کام کریں گے. انہوں نے عجیب کام کیا, انہوں نے 8-10 تالے جو ایسے لوگ موجود تھے جو ناشتے کے افورڈ نہیں کرتے یا مانگنے والے تھے, انہوں نے نمبر ڈالے, پرچیاں بنائیں کاغذ کی پھاڑ کے, 1 2 3 4 اور 10 انہیں مانگنے والوں کو پرچیاں دے دی. کہا کہ بھائی یہ لے لو تم, اور جا کے کاؤنٹر سے اٹھ کے گئے کاؤنٹر پہ اپنا آرڈر دینے کے لیے, اور کاؤنٹر سے کہا کہ 10 نمبر تک کی پرچی یہ ہیں, جو آدمی پرچی لے کر آئے اسے پورا ناشتہ دے دینا. تو اس پرچی والے سے کہا کہ 1 انڈا آملیٹ, 1 پراٹھا, 1 چائے, 1 پرچی پہ آپ دے دیں گے, جو پرچی لے کے آئے اسے دے دینا, اور بتا دو 10 کے کتنے پیسے ہوں گے. تو انہوں نے وہاں پیمنٹ کر کے کاؤنٹر پہ آ گئے, اور اس کے بعد سب کو پرچیاں دی, جاؤ جا کے لے لو. تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی بھی ایسا کام کر سکتا ہے. نیکی کسی کے دل میں, اچھا نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں
رازق تو اللہ ہے نا، اس بہانہ بنا دیتا ہاں اس بھوکے کا پیٹ تو اللہ بھر دے گا، اور بہانہ بھی ٹھیک ہے، لفظ ذریعہ بھی ٹھیک ہے، دیکھنا ہے کہ سعادت کس کو مل رہی ہے، سعادت کس کو ملتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایسے کام کرنے چاہیے، مطلب میں پچھلے کسی پروگرام میں بھی شاید میں نے کہا تھا کہ آج کل بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مختلف کمپنیوں کے رائڈر بنے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹ سے کھانا لا کے آپ کو پہنچاتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے لائن میں لگتے ہیں، اچھا بہترین کھانا لا کے آپ کے دروازے پہ چھوڑتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک کام اگر یوں بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی رائڈر سے فرض کیجئے کوئی چیز منگوائی ہے تو 2 منگوا لیں، ایک خود رکھ لیں، ایک رائڈر کو خود دے دیں کہ یار یہ میری طرف سے گفٹ ہے تمہارے۔ ویسے دل کی بات عرض کر دوں، میرا زیادہ تجربہ نہیں ہے، یہ آپ نے جو 2 چیزیں کہا نا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں کیا بات تھی، کچھ بھی ہو سکتا یا ہے، تو چھوٹی موٹی چیز۔ سر آئٹم کی لسٹیں آپ دیکھیں، اور ایک آئٹم یعنی ایک ڈش کے نمبر آف پیسز دیکھیں، بریانی منگوا رہے ہیں تو 6 منگوا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی کباب منگوا رہا ہے تو 10 سیخیں منگوا رہا ہے، اس کو بھی دے دیں، ایک اور منگوا لیں جی، اور کچھ نہیں۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹپ دے دیں اس کو، ٹھیک ہے، زیادہ دے دیں پیسے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کا مسئلہ بھوک کا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، کسی کا مسئلہ اس کے بھائی کی فیس کا بھی ہوتا ہے، پیسوں کا بھی ہوتا ہے، پیسے کا زیادہ ماں کے علاج کا بھی ہوتا ہے، تو یہ شکل بھی اچھا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ باہر کی آؤٹنگ، باہر کے کھانے کو اتنی پسندیدہ بات نہیں، یہ الگ بات ہے، مگر جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کم سے کم حلال تو کما رہے ہیں نا، وہ محنت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ بچے ہیں، بعض اوقات کو بچوں کو دیکھ کے، مطلب بچوں سے مراد نوجوان ہیں نا، وہ بالکل 25-30 سال کے بچے ہیں، موٹر سائیکل میں، بارش میں رائڈر جو ہے بھیگتا وہ بچہ آ رہا ہے اور وہ آپ کے سرو کر رہا ہے آپ کو لا کر، اور وہ جب واپس جا رہا ہے تو وہ اسے کیا مل رہا ہے؟ میرے خیال 25 یا 30 روپے ملتے ہوں گے ایک رائڈر کے طور پر۔ اور ہمارے جو عام آرڈرز جانتے ہیں، میں ایوریج علاقوں کی بات کروں، کتنے کے آرڈرز ہوتے ہیں؟ وہ 2-2.5 ہزار روپے کا آرڈر ہوتا ہے، شکر ہے، یعنی 4000-5000 تک کی بھی، اس میں اگر آپ 100 روپے 200 روپے اس کو دے دیں تو آپ کو شاید دعا بھی دے دے گا، اور کئی بڑی پیاری بات ہے، پتہ نہیں کس کی دعا کے تو فیل آپ کا میرا کام بن جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ آؤٹنگ باہر کے کھانے پینے کو زیادہ انکریج نہیں کر رہا، میں صرف اس نقطے کی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ یہ جو رائڈر والا کام کر رہا ہے یہ حلال کام، یہ حلال رزق ہمارا، شکر ہے یہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، یہ چوری نہیں کر رہا ہے، یہ ڈاکے نہیں ڈال رہا ہے، یہ محنت کر کے کما رہے ہیں۔ تو ایسے محنتی نوجوانوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنا۔ پھر اس کے علاوہ بھی نیکی کے بڑے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ رکشہ والے سے، ٹیکسی والے سے ڈیل کرتے ہیں نا، مجھے یہاں سے صدر تک جانا ہے، میں کراچی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، اس لیے کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے صدر تک جانا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 150 روپے لوں گا، آپ کا نہیں جی میں تو 100 روپے دوں گا۔ بڑی ڈیل ہونے کے بعد طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی 100 روپے دے دیں، چلیں۔ اب اگر آپ صدر پہنچنے کے بعد اس کو 150 روپے دے دیں تو آپ جو سرپرائز اسے دیں گے، اس کی جو خوشی ہوگی وہ کمال کی ہوگی، اور یہ آپ کی طرف سے اس کے لیے گفٹ ہو جائے گا۔ اور عرض کروں میں، ہم کہاں جوڑ توڑ کر رہے ہیں؟ پھل والے سے جی 20 روپے کے لیے، ٹھیک ہے، رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ 20 روپے کے لیے، ایسے ہی جوڑ توڑ ہے نا۔ بڑے مال میں جا کے نہیں کرتے ہم برانڈڈ کپڑوں پہ بات کر لیں، برانڈڈ اور آئٹمس پہ بات کر لیں، فکسڈ پرائس، اور برانڈڈ نا، برانڈ کانشیس زیادہ ہیں، وہاں ہم ہزاروں خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ اور پھر ہمارا پرانا موضوع سمجھ گیا، شادی بیاہ کا موقع جو آنکھیں بند کر کے اپنی چادر سے باہر، وہاں تو بہائے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہاں تک کسی نے بڑی پیاری بات لکھی، کبھی کچھ خامہ خواہ بھی خرید لیا کرو، آپ نے بھی ذکر کیا، اور ان لوگوں سے جو ایک کپڑا بچھائے بیٹھا ہوا، تھوڑی سی سبزی رکھ کے بیٹھا ہوا، وہ کتنی ہوگی اگر وہ سب بیچ دے گا نا، اسے اس پہ شاید پروفٹ 100-150 روپے کا ہوگا، اور 100-150 روپے میں آج کل کچھ نہیں ہوتا۔ تو کبھی ان لوگوں سے ویسے بھی لے لینا چاہیے، اور یہاں جوڑ توڑ نہ کریں 10-20 روپے کی خاطر۔ وہ بڑا پیارا کسی نے کہا، آپ کے لیے 20 روپے ہے، اس کے لیے شاید یہ کل ہے۔ وہ زکوٰۃ پر کسی نے کہا آپ کا 2.5% ہے، کسی کا 100% ہوتا ہے، اس کو ہے ہی نہیں۔ تو کہاں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ذرا غور کر لینا چاہیے اس پر۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں، بہرحال یہ بھی سماجی اصلاح کے کچھ پہلو ہیں، بہرحال جس پہ گفتگو، چونکہ اخلاقیات اور معاملات سے بات چلی تھی، یہ ہمارے معاملات ہیں نا زندگی کے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ آج چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد ہم سب کو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.